बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। उम्मीद है आपका संडे अच्छा गुजर रहा होगा। माजी बच्चे फरमाइश करते हैं कि हमें ना रोज़ तशरीह चाहिए। बच्चों को यकीन करें, तशरीह आप जो करती हैं ना, बड़ी पसंद आई है उन्हें जी। इस वक्त हमारे सामने है जी उर्दू का पेपर और खैबर पख्तूनख्वा का ये इम्तिहान है जी, साल 2010। शायर का नाम भी लिखिए और नज़म का उन्वान भी लिखिए। नज़म का उन्वान तो दलील सुबह रोशन है सितारों की तनक ताबी, ये इकबाल का शेर है जी। ये नज़म कौन सी है? ये तुलुए इस्लाम। उफक से आफताब उभरा गया दौरे गरा ख्वाबी। बस इतना ही करो पहले इतना कर लें। हाँ जी। तुनक क्या पहले कहा आपने? दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनक ताबी। ठीक है। तुनक में ना वैसे अगर हम कहें तुनक मिजाज तो इसका मतलब है नाजुक मिजाज, जल्दी गुस्सा कर लेने वाला। जैसे मीर के बारे में कहा जाता था कि वो ज़रा नाजुक मिजाज थे, वो अपने सिवा किसी की तारीफ़ नहीं सुन सकते थे। लेकिन तुनक मिजाज यहाँ मतलब होगा तुनक ताबी। ताबी जो है वो ताबीदन मस्तर से निकला है। ताबीदन का मतलब होता है चमकना। तुनक ताबी हल्की लाइट हो जाना, रोशनी हल्की हो जाना। तो सितारे सुबह के वक्त जब उनकी रोशनी मद्धम हो जाती है तो इसका मतलब अफसरदगी नहीं है, इसका मतलब मायूसी नहीं है, इसका मतलब कि हरगिज़ नहीं है कि सितारे जो हैं वो मर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें ना कि ख़ाबर मशरिक़ जो है उधर से सूरज तलू हो रहा है। यानी अगर सितारे डूब रहे हैं तो कोई गम की बात नहीं, बहुत बड़ी रोशनी का मंबा जो है वो आ रहा है। तो ये गोया रजाइयत का शेर है, रजाइयत उम्मीद का शेर है। हाँ जी, आगे क्या है? ये मुझे मिसरा समझ नहीं आ रहा। अच्छा रू के नहीं, पहले इसको तो देख लें। मशरक में वहाँ से मेरी है ना, पकड़ लो जी आप। अच्छा। उफक से आफताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी। गिरा में ना गहरी नींद, गहरी नींद, गिरा ख्वाबी गहरी नींद। चलिए मशरक का दौर शुरू हो रहा है। मशरक से, हाँ जी बिल्कुल। अब मशरक से सूरज निकला है, आफताब उभर आया है और वो जो गहरी नींद हमें सुला दिया था अंग्रेज़ों ने, कभी हमें मलूकियत का नगमा सुनाया, कभी हमें जमहूरियत का नगमा सुनाया, कभी हमें सल्तनत का नगमा सुनाया, कभी हमें मलूकियत का नगमा सुनाया, और हम उसी नगमे में गहरी नींद सो रहे थे। और इसको इकबाल ने सकर कहा है, सुकरात कहा है, सकरात का आलम कहा है कि वो जो बेहोशी है, एक तरह की मौत की बेहोशी है, उसी को हम समझ रहे थे कि ये बहुत नशावर है। और वो ऐसा ही नशा था कि हम अपनी बिल्कुल तरक्की जो थी वो भूल चुके थे, हम अपना आप भूल चुके थे। लेकिन अब ज़माना ख़त्म हो चुका है वो वाला, और आफताब जो है वो उभरा है और नए सिरे से मशरिकी अक़वाम जो हैं वो दोबारा जो है वो ज़िंदगी पालेंगी। अरूक मुर्दाए मशरिक़ में खूने ज़िंदगी दौड़ा। अरूक जो है वो रगे हैं, रगे, मेहरबानी। अरूक मुर्दाए मशरिक़, तो मशरिक़ की जो मुर्दा रगे थी उनमें नया खून जो है वो आ चुका है। अच्छा, अरूक रग को कहते हैं, रग यानी जिसको हम वेन या आर्टरी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ब्लड वेसल जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अरूक मुर्दाए मशरिक़ में खून जिंदगी दौड़ा, समझ सकते नहीं इस राज को सीना फाराबी। सीना फाराबी बहुत बड़े फिलोसफर, बड़े बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं। इब्न सीना जो है कोई ज़माना था जो इन्हीं का ज़माना था। अबू अली सीना और फाराबी जो हैं बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं। लेकिन उस ज़माने में जो रफ्तार थी, उस ज़माने की जो रफ्तार थी वो और थी, वहाँ और हालात थे। आज जैसे कि मर जाने के बाद कौम दोबारा ज़िंदा हो रही है, उसको वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तो हमारी अरूज का ज़माना था। वो तो आप देखिए कि सीना है और वो जो अलबैरूनी है और इब्नुल हैसम है, और ये इतने बड़े बड़े मुफक्किर हैं। और इस्लाम जो है वो इन मुफक्किरीन और नई से नई सोच, अब आप देखिए कि सबसे पहला सर्जन जो है वो भी हमारा ही है। हाँ जी। और सबसे पहला जो है वो नजूम जो एस्ट्रोनॉमिस्ट है वो भी हमारा है। तो सबसे पहले खून की ड्यूरेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन, ये भी हमने ही बताई थी। अलजबरा मुसलमानों ने दिया है।
سب سے بڑا میتھمیٹیشین جو ہے وہ بھی ہمارا ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان جو تھے وہ اپنے علم کی وجہ سے تمام دنیا پر چھائے ہوئے تھے. اگر جرمنی اور باقی ممالک جو تھے یورپ، ان کو اگر ضرورت پڑتی تھی علم حاصل کرنے کی تو وہ بغداد اور اسپین کی طرف منہ کیا کرتے تھے. لیکن وہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ آج کتنے بڑے گہرے کھڈے میں سے گزر کے دوبارہ مسلمان جو ہیں وہ زندہ ہو رہے ہیں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب. مغرب کا انگریزوں کا جو ہے، مغرب یورپ جو ہے وہ تجارتی مقاصد بظاہر ان کے تجارتی مقاصد بھی تھے، وہ بالکل انہی کے ساتھ آئے تھے. یہ ایک بالکل الگ بات تھی کہ ہماری جو تھی عیش پسندی، ہماری مسلمانوں کی جو تھی وہ ایک طرح کی غفلت جو تھی. ہم صرف عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپس کی لڑائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ صرف تجارت کے بہانے بالآخر انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. لیکن اس کا یہ ہر جو ہے چیز، اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے، بہرکیف ایک سایہ ہے تو اس کی روشنی ضرور ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو سایہ ہوتا ہے. تو اب وہ روشنی جو ہے وہ چمک رہی ہے، اور وہ روشنی کیا ہے کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں، مسلمان دوبارہ یکجا ہو گئے ہیں، دوبارہ ہم اکٹھے ہو چکے ہیں. ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، ہم ساروں کا جو ایک مقصد ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہے اسلام کی ترقی اور اسلام کو روشن کرنا. اور آگے کیا، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے. اب مثال دی ہے کہ جب دریا میں بہت زیادہ طوفان ہوتا ہے تو پھر گوہر کی کیا تھا، گوہر کی سیرابی. گوہر جو موتی جو ہے سیپ کے اندر، وہ جتنے زیادہ تپیڑے کھاتا ہے اتنا زیادہ وہ چمکتا ہے، اور اتنا زیادہ وہ تابناک ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ وہ قیمتی ہو جاتا ہے. تو چنانچہ جتنے تپیڑے ہم نے کھا لیے ہیں یورپ کے ہاتھوں، جتنے ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، ہم اپنا آپ بھول چکے ہیں. لیکن آج ہمیں کم از کم یہ احساس ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو یکجا ہونا ہے، اور ہم یکجا ہو کے دوبارہ ابھریں گے. ماں جی بڑی مہربانی. کس دن آپ نے نا ہمیں کسی اسٹینزے سے ہٹ کے اقبال کی شاعری کے محاسن ذرا بتانی ہے جی. چلیے علامہ اقبال کی شاعری کی فنی خوبیاں جو ہیں جی. اگلا پیرا جو ہے نا جی، اس کا پہلا شعر میرا خیال ہے پاکستان کے ہر بندے کو آتا ہے، اور اس کا دوسرا مصرع شاید زندگی میں ہم سارے ایک دو دفعہ ضرور دہراتے ہیں جی. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے ساتھ. کون جیتا ہے، یہ غالب کا شعر ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. جی ذرا تشریح کر دیجیے اس کی. جی آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساری زندگی نہیں، بہت ساری زندگیاں، بہت ساری نسلیں ایک ہی دعا مانگتی چلی جاتی ہیں، پھر بھی بعض اوقات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ پاک پروردگار نے ہر دعا کے مکمل اور پورا ہونے کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو ایک اسلامی نظریہ ہم اگر اس میں لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو پاک پروردگار رد کرتا ہو. اس کے قبول ہونے کی کئی صورتیں ہیں، لیکن بظاہر جو ہم مانگتے ہیں کوئی چیز تو وہ ہمیں نہیں ملتی. تو ہم کہتے ہیں کہ آہ کو چاہیے. ہم کہتے ہیں جی دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو ہمارے دل سے آہ نکلتی ہے لیکن پھر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو پھر شاید ساری عمر چاہیے، پھر کہیں جا کے ہماری دعا جو ہے وہ آسمانوں کو چیر کے عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے، اور اللہ پاک جو ہے اس کی سماعت جو ہے اسے قبول فرماتی ہے. اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. لیکن اب اتنی دیر جیے گا کون جب تک تمہاری، یہ تو ایک بڑا خوبصورت استعارہ ہے. یعنی محبوب جو ہے اس کی زلفیں اتنی دراز کر دی گئی ہیں کہ وہ جب تک اس کی زلف سنورے گی اس وقت تک ہم ختم ہو چکے ہوں گے. ہاں جی یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپ اس کو نا تھوڑا ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا والد محنت کرتے ہیں تو بچے کسی قابل بنتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک نسل اگر محنت کر رہی ہے تو اس کے ثمرات بھی اسی کو حاصل ہوں. یہ ایک نسل محنت کرتی ہے، ایک نسل آو فغاں کرتی ہے، ہمت کرتی ہے، ان کی عمر گزر جاتی ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ہمیں دیتا ہے. جی اس کا جیسے میں ایک بات یاد ہے مجھے، جیسے کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ انصاریوں نے کتنی غربت، کتنی
مشقتیں کتنی مشکلیں کاٹی، اور پھر ہمارے آقا کی دعا تھی کہ اللہ پاک انصار پر رحم کر، ان کی بیٹوں پر رحم کر، ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم کر، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ پاک کو ان کی دعا جو ہے وہ لگی ہوئی۔ جی بالکل۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، صد کام نہنگ دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گور ہونے تک۔ یہ ایک مشکل شعر ہے۔ ہاں جی۔ دام کا مطلب ہے جال۔ اب جال کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے دھاگے کے رنگ ہیں، وہ ایک کے بعد دوسرا رنگ آپس میں جڑتا جاتا ہے، ایک دائرہ دھاگے کا جو ہے وہ جڑتا جاتا ہے، اور جب جڑتا جاتا ہے تو ایک جال بن جاتا ہے۔ اب ہم اس جال کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد نہنگ ہے مگرمچھ، مگرمچھ کا منہ کھلا ہے۔ اب کتنے مگرمچھوں کا منہ کھلا ہے، اس طرح اس طرح اس طرح ساجر، تو وہ بھی ایک جال بن گیا ہے۔ جی۔ تو دام ہر موج کے اندر جال ہے۔ کس کا جال ہے؟ مگرمچھوں کے کھلے ہوئے منہوں کا جال ہے۔ اب دیکھیں جب قطرہ جو ہے اس نے موتی بننا ہے تو وہ مگرمچھ کے منہ میں جاتا ہے یا سیپ کے منہ میں جاتا ہے؟ جی۔ جانے اس پر کیا گزرے گی۔ اب بات یہ ہے صرف مارچ اور اپریل کی بارش، اب تو خیر سارا کچھ موسم تبدیل ہو چکے ہیں، تو مارچ اور اپریل کی بارش جو تھی اسے کہتے تھے ابر نیسا، اور صرف یہی بادل، نیسا کا کیا مطلب تھا؟ یہ بارش تھی، وہ نسیان ہے جس کا مطلب بھول جانا ہے، یہ نیسا ہے۔ ابر نیسا کا مطلب ہے مارچ اپریل، بہار کی بارش، بہار کی بارش۔ تو یہ بہار کی جو بارش ہوتی تھی، صرف یہ مانسون کی بارش نہیں، بہار کی بارش کا جو قطرہ تھا وہ سیپ کے منہ میں جاتا تھا تو موتی بنتا تھا، ہر کوئی نہیں بنتا تھا۔ لیکن اب بتایا یہ گیا ہے کہ ایک انسان جب ترقی کی راہ پر چلتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے نکلتا ہے، واللہ عالم مشکلات کا وہ لقمہ بن جاتا ہے یا وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے بے انداز مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے وہ پانی، بارش کا ایک قطرہ جو ہے وہ ایک بے بہا موتی بن جاتا ہے، جس کی جو ہے وہ قدر جو ہے وہ ایک جوہری چاند۔ جی، ایک ہمارے دوست ہیں جی، ان کا بیٹا جب بھی CSS کا امتحان دینے لگتا تھا، وہ جب دعا کے لیے لکھتے تھے تو ساتھ یہ دوسرا مصرع لکھتے تھے، دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ غور ہونے تک۔ تو آپ کے ارد گرد جو لوگ آج جیسے ماں جی ہمیں اتنی آسانی سے اردو پڑھا رہی ہیں، اس کے پیچھے ان کی 40-50 سال کی محنت ہے۔ جب میں ڈاکٹر بنا تو ہمارے علاقے کا ایک بندہ اچھا خاصا وہ کھاتا پیتا آدمی تھا، تو وہ جب دوائی لکھواتا تھا تو پیسے نہیں دیتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہی، خیر پیسے لینے بھی نہیں تھے، ایسے مذاق سے اسے کہا، اس نے کہا تو ایک لکھائی تو کر دیو، ہلکا جا قلم تو چلائیں دیو۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ ڈاکٹر کا چلا تو قلم رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کتنی راتیں جاگا ہوتا ہے جی۔ لیکن وہ پکاسو کی بات جو میں نے آپ کو بھیجی تھی، شاید آپ نہیں پڑھ سکے اس کو۔ نہیں، وہ میں نے پڑھی تھی جی، آپ نے کتنی خوبصورت بات تھی، وہ ذرا بتائے بچوں کو۔ ہاں، وہ پکاسو جو ہے اسپین کا وہ ہے، مصور ہے، دنیا کا سب سے بڑے مصوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ پکاسو، وہ ایک عورت جاتی ہے اور کہتی ہے جی میری تصویر بنا دیں، وہ اس کو ٹال دیتا ہے، یا پھر کبھی آنا یا کس طرح، پھر کبھی موقع ملتا ہے تو وہ خاتون پھر جاتی ہے اور کہتی ہے میری تصویر بنا دیں۔ تو پکاسو جو ہیں وہ ایک لکیر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لے جاؤ، یہ تمہاری کوئی 1 ملین جو بھی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ وہ خاتون جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ ایک لکیر جو ہے صرف وہ کوئی لاکھوں میں بک سکتی ہے، لیکن جب وہ واقعی اس کی تو لاکھوں میں بکی، وہ واپس آتی ہے اور پکاسو سے کہتی ہے کہ مجھے بھی اس طرح لکیر لگانا سکھا دیں، میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے تو 30-40 سال لگے ہیں یہ لکیر لگانے۔ جی، یہ بڑی خوبصورت بات تھی۔ کس زمانے میں جی سر سید احمد خان نے محنت شروع کی، مسلمانوں کو روکا کہ کانگریس میں نہ جائیں، اور کتنی نسلوں کی قربانیوں کے بعد پاکستان بنا جی۔ 1817 میں پیدا ہوئے ہیں جی، 1718 میں۔ اس نسل کو بھی اس حوالے سے بھی دیکھیے گا جی، 1857 کی جنگ آزادی میں تھے نا سر سید جی، 1886 کے قریب بنی کانگریس، انہوں نے روکا۔ تو ہمیں یہ ملک لگتا ہے کہ ایسے ہی ہمیں مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں بہت ہی ان کے بلند درجے کرے جنہوں نے اس ملک کے لیے محنت کی، اپنی نیندیں اپنی خراب کی، نیندیں اپنی کیا ساری دن رات جیل کاٹے، مشکلیں برداشت کی، اور بہت بڑی۔ اور آپ اور میں آج یہاں بیٹھے ہیں، لائٹ ہے، ایڈیسن اگر بلب نہ بناتا تو شاید ابھی ہم
نہ بیٹھے ہوتے, کوئی آدمی یہ اسمارٹ فون نہ بناتا, یہ ہمارا بھائی فرقان اگر چائے نہ لاتا تو زندگی بڑی بے رونق ہوتی. کسی آدمی نے چائے بنائی نا جی, وائٹل والے اس کو پروسیس کرتے ہیں, بروک بانڈ والے کرتے ہیں. تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے. چائے سے مجھے یاد ہے, جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری انگلش کی بک میں ایک چائے کے اوپر کہانی ہوتی تھی. تو اس میں وہ خاتون نے لکھا ہوا کہ انڈیا سے سوغاتیں آتی تھی, تو ایک دفعہ چائے کی پتی آئی, تو انہوں نے کہا جی یہاں انڈیا میں یہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ہم نے پھر سارے ارد گرد رشتہ داروں محلے والوں کو بلا لیا, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کرنا کیا ہے. چنانچہ ہم نے مکھن کے اوپر اس کو چھڑکا پتی کو, اور نمک ڈال کے ہم نے کھایا, تو ہم کہہ رہے تھے پتہ نہیں انڈیا والوں کو کہاں سے مزہ آتا ہے. چلیں جی, آخری شعر ہے جی آج کا. عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب, دل کا کیا رنگ کرو کھونے چکر. دیکھیں نا ماں جی کو ماشاءاللہ غالب کا ہر شعر یاد ہے, اور قرآن شریف بھی یاد ہے. ماں جی میں نا جاوید صاحب سے مردوں میں بڑا انسپائر ہوں, اور خواتین میں نے آپ کو دیکھا ہے. ویسے میرے ساتھ لڑتا ہے جی نہیں, وہ لڑائی وڑائی تو آپ کی اور وجہ سے ہے. جاوید صاحب کو نا جی ہر موقع کے لیے دعا آتی ہے جی. وہ آپ کے گھر آئیں گے, دودھ پئیں گے تو اور دعا پڑھیں گے, پانی پئیں گے تو اور دعا پڑھیں گے. ہر موقع کے لیے ان کو شعر آتا ہے, ہر موقع کے لیے ان کو لطیفہ آتا ہے جی. وہ بڑے آدمی ہیں, ان کا نام ہے تو بہت. نہیں آپ سے بڑے نہیں ہیں, آپ سے چھوٹے عمر میں, ویسے اللہ نے ان کو بہت بڑا بنایا ہے جی. عمر کا کیا ہے, عمر سے کیا ہوتا ہے. تو آپ کو بھی ہر موقع کے لیے شعر تو آتا ہے, اور کوئی واقعہ بھی آتا ہے, حدیث بھی شاید آپ کو آتی ہو. جاوید صاحب کو حدیث بھی آتی ہے ہر موقع کے لیے. تو آپ بھی اگر لڑکی ہیں, بچی ہیں, تو آپ ماں جی کی طرح بننے کی کوشش کیجئے. ویسے تو آپ لڑکی ہو کے بھی جاوید صاحب کی طرح بن سکتے ہیں. بے شک انہی جیسا بنے. تو ماں جی اس شعر کی ہلکی سی تشریح کر دیں, پھر ہم بچوں کو آج اتوار کا دن ہے, کھیلیے گا بھی, اور کرکٹ کا میچ بھی دیکھیے گا, دعا بھی کیجیے گا, 2-4 نفل بھی پڑھیے گا. عزت کئی لوگوں کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مارکے میں بھی فتح یاب کرے. عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب. عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب. اب عشق جو ہے وہ کہتے ہیں صبر کرو, صبر کرو گے بہت صبر کرنا پڑے گا, پھر کہیں جا کے تمہیں تمہاری منزل ملے گی. لیکن تمنا جو شوق ہے میرے اندر وہ بےتاب ہے, اور وہ تڑپ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں ابھی اور ابھی ہونا چاہیے. تو اب دل کا کیا رنگ کروں کھونے جگر ہونے تک. دل جو ہے وہ غموں کی وجہ سے, دکھ کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے وہ تو خونے جگر اس کا تو میں مطلب اس کشمکش میں کہاں تک پہنچوں. ہاں جی, صبر آنا چاہیے جی, لیکن صبر اس عورت کی طرح نہیں کرنا چاہیے جس کی شکل بڑی اچھی تھی, جو بڑی خوبصورت تھی, اور اس کا شوہر بیچارہ ہماری طرح پیدل تھا. تو اس نے ایک دن اپنے میاں کو کہا کہ تم اور میں دونوں جنت میں جائیں گے. میاں بیچارہ حیرت سے مرنے لگا کہ اس نیک بخت نے تو کبھی میرے بارے میں اچھی بات کی نہیں, آج یہ کیا کہہ رہی ہے. تو اس نے کہا کیسے جائیں گے. اس نے کہا جی میں تمہیں دیکھ کے صبر کرتی ہوں, صابر کے لیے جنت ہے. تم مجھے دیکھ کے شکر کرتے ہو, شاکر کے لیے بھی جنت ہے. تو صابر شاکر بنے, مگر صبر اگر اللہ معاف کرے آپ کسی کی حرکت پر صبر کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کریں, اسے بار بار جتا کے نا ذلیل مت کریں. ہمیں لوگوں کو ذلیل کرنا بہت آج کل ہمارا ایک بڑا چال چلن ہو گیا ہے. سوشل میڈیا جب سے آیا نا تو عاشقی بھی صبر طلب ہے, اور آج کل اس ملک میں سوشل میڈیا کے بغیر رہنا بھی بڑا صبر طلب ہے. اور جن لوگوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے ان سے اپنی عزت بچانا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. ابھی عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, عصر پڑھیے گا, مغرب پڑھیے گا, اور اگر 7:30 بجے میچ ہے تو عشاء کی نماز بھی پڑھیے گا. دعا ضرور کیجیے گا. آج 15-20 لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ سر کرکٹ دیکھیں پہلی بار پاکستان اور بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں مد مقابل ہیں. چلیں جی, جو لوگ کرکٹ کو زندگی موت کا مسئلہ سمجھتے ہیں ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ہماری ایک سپورٹ ہے, اور گیم میں ہم نے بڑے اچھے نام بھی ہم نے کمایا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج پاکستان جیت جائے. دعاؤں کے ساتھ پاکستان زندہ باد.